अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। आज का हमारा जो लेक्चर है ये मिड टर्म से पहले ये आखिरी लेक्चर है। उसके बाद आपके इम्तिहान हैं, तो मिड टर्म के इम्तिहानात होंगे। उसके बाद हम जो है फिर फाइनल की तैयारी में लग जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम जो है कुछ चीज़ें जो बुनियादी और फंक्शनल उर्दू के हवाले से हैं, मसलन तलफ़ुज़ है, तो उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपको अमली ज़िंदगी में बहुत काम दे सकती हैं। स्लाइड पर ये कुछ तफसील जो है फराहम की जा रही है। इसमें आपने जो तलफ़ुज़ की जो मानी है या उसकी जो तारीफ़ है उसको मलूज़े खातिर रखें कि तलफ़ुज़ के मानी हैं अल्फाज को ज़ेर ज़बर पेश के लिहाज से सही तरह अदा करना। यानी कोई भी क्वेश्चन आता है कि तलफ़ुज़ से क्या मुराद है, तलफ़ुज़ क्या है, तलफ़ुज़ किसे कहते हैं, तो आपने ये लिखना है कि तलफ़ुज़ के मानी हैं अल्फाज को ज़ेर ज़बर पेश के लिहाज से सही तरह अदा करना। इसीलिए अल्फाज का सही तलफ़ुज़ सीखने के लिए हरकत से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। हरकत उन अलामात को कहते हैं जो अल्फाज का तलफ़ुज़ वाज़े करने के लिए उनके मुख्तलिफ हरूफ पर लगाई जाती हैं। आराब की तफसील जो है वो अस्ब ज़हल है। इसमें आप ये तफसीलन इसका मुताला कर लीजिएगा। यानी नंबर 1 ये ज़बर है, उसके बाद ज़ेर है, नंबर 3 पेश है, नंबर 4 सुकून है, नंबर 5 तशदीद है। उसकी जो अलामतें हैं वो भी बयान की गई हैं। उसके बाद जो है मुख्तलिफ और अलामतें जो कम इस्तेमाल होती हैं, मसलन मद है, फिर खड़ी ज़बर है, फिर खड़ी ज़ेर है, उल्टी पेश है, तनवीन है। तो ये इन चीज़ों को भी आप यानी तलफ़ुज़ के मानी या उसको समझने के लिए इनका मुताला भी ज़रूरी है। मगर इन सब में सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो आपने उसकी जो तारीफ़ जो पहली 2 लाइनें हैं उनको आपने ये मद्दे नज़र रखना है। तो इसके बाद अब कुछ अल्फाज हैं यानी सिलेक्टेड आपके यानी बतौर नमूना हमने कोशिश की है कि जो अमली ज़िंदगी में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिन अल्फाज का, वो कुछ अल्फाज आपको यानी ये दिए गए हैं, आपके सामने हैं। तो इनको आपने अच्छी तरह लिख लेना है, उनको देख लेना है, उनकी मश्क कर लेनी है। मसलन ये लफ्ज़ पहला जो है वो आप मुलाजा फरमा रहे हैं अमल। तो अमल के वज़न पर यानी ये आगे जो तीनों वर्ड हैं इम्तिहान में भी इसी तरह आपसे पूछा जाएगा। एक लफ्ज़ दिया जाएगा तो उसके आगे जो वज़न पर आपने वो उनके आराब जो हैं वो लगाने हैं। मसलन ये अमल है तो एक आगे जो वर्ड हैं ये गरज़, मरज़ और बदन, यानी पहले दोनों लफ्ज़ों पर क्या होगी, ज़बर होगी और आखिरी जो लफ्ज़ है वो साकिन होगा। तो ये इस ग्रुप के जितने भी अल्फाज होंगे वो इसी तरतीब से चलेंगे। इसी तरह अक्ल है, ये लफ्ज़ अकल नहीं होता, अक्ल है, तो ये इसी वज़न पे आएंगे। अस्ल, अमन और जज़्ब, यानी पहले पे ज़बर और बाकी दोनों साकिन। इसी तरह उमरा, तो इसकी पहले लफ्ज़ पर पेश आएगी और अगले दोनों हरूफ पर ज़बर और आखिरी जो है वो साकिन। इस वज़न पर आएंगे उलमा, गुरबा और फुकरा। इसी तरह ये आप आगे मुलाजा फरमाते जाएं, देखते जाएं और इनको अच्छी तरह जहन नशीन करें। आलिम है, फिर मुख्तलिफ, इख्तबार, नफासत, हाजत, ये आगे जितने भी अल्फाज दिए हुए हैं वो उसी वज़न पर होंगे जो जिस पे ये पहले आराब, अगलों पे आपने ख़ुद जो है उसी हिसाब से आराब लगाने हैं ताकि आपके जहन में ये चीज़ें अच्छी तरह बैठ सकें और जहन से महव ना हो सकें। तो आप यानी इसकी मश्क करनी है। इधर से देखकर आप एक पेपर लें, उस पर ये बाकी जिन हरूफ पर आराब नहीं लगे हुए उन पर भी लगाने हैं। उसी तरह ये मुशारा है, जिस्म है, जुलूस है, मुसाफिर है, मदरसा है, तरन्नुम है,
محبت ہے، تلاوت ہے۔ تو ان الفاظ میں سے آپ کے امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو مثلاً بغیر اعراب کے لفظ ہوں گے، یہ آگے جو 3 ہیں ان میں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ مثلاً محافظ دیا جائے گا تو آپ نے اس کی اعراب لگانے ہیں۔ تو محافظ کس گروپ میں سے ہے؟ یہ مسافر والے گروپ میں سے۔ تو جس طرح مسافر کے پہلے لفظ پر پیش ہے، دوسرے پر زبر ہے، تیسرا لفظ ساکن ہے، پھر فے کے نیچے زیر ہے اور آخری لفظ ساکن ہے۔ تو اسی طرح بالکل میم کے اوپر یعنی پیش آ جائے گی، ہے کے اوپر زبر، الف ساکن ہوگی، فے کے نیچے زیر ہوگی اور زوئے جو ہے وہ ساکن ہوگی۔ تو تمام جو یہ عمل سے لے کر تلاوت تک یہ ایک ایک لفظ جو ہے، جو گروپ کا نمائندہ لفظ ہے، اس کے اوپر اعراب لگے ہیں۔ باقی پر آپ خود اعراب لگا کر اس کی مشق کریں اور اچھی طرح تیار کر لیں۔ اس کے بعد اس لیکچر میں ہم جو ہے وہ رموز اوقاف کے حوالے سے دیکھیں گے، تو جس کو پنکچویشن کہتے ہیں۔ تو رموز اوقاف سے آپ جو ہے وہ میٹرک سے باخبر ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے کہ یہ زبان میں ایک انتہائی اہم مقام رکھتے ہیں، جس میں اگر یہ لفظ یا یہ علامتیں نہ ہوں تو عبارت کا جو مفہوم ہے وہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ تو رموز اوقاف کی مثلاً اگر تعریف پوچھی جاتی ہے تو تعریف آپ کے سامنے ہے، آپ نے یہ لکھنی ہے کہ رموز رمز کی جمع ہے جس کے لغوی معنی اشارہ کے ہیں، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی توقف یا ٹھہراؤ کے ہیں۔ چنانچہ رموز اوقاف کے معنی ہوئے توقف یا ٹھہراؤ کے اشارے۔ رموز اوقاف سے مراد وہ علامات ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کریں۔ اس طرح اب ہم اس کی وضاحت میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رموز اوقاف کی علامات جو ہیں ان کی مدد سے قاری جو ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملے کو کس طرح پڑھنا ہے، یا جملے کے کن حصوں کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور کہاں کہاں اور کس کس قدر توقف کرنا ہے۔ اگر یہ علامتیں نہ ہوں تو عبارت مسلسل الفاظ اور حروف کا ملغوبہ بن کر رہ جائے گی اور اس کا مفہوم سمجھنے میں دشواری پیش آئے گی، اور فہوائے عبارت یعنی اس کے مفہوم کے خلط ملط ہونے کا اندیشہ جو ہے باقی رہے گا۔ ان علامتوں کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نظر کو سکون ملتا ہے اور وہ تھکنے نہیں پاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذہن ہر جملے یا جملے کے ہر جزو کی اہمیت جان لیتا ہے اور عبارت کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رموز اوقاف کا آغاز عرب علماء اندلس اور دمشق نے کیا تھا، جہاں سے اہل یورپ نے ان کی تقلید کی اور تھوڑے سے تغیر سے انہی اوقاف کو اپنے یہاں رائج کر لیا۔ آج دنیا کی کم و بیش ہر ادبی زبان میں رموز اوقاف کے اظہار کے لیے کچھ نہ کچھ علامات مقرر اور مستعمل ہیں۔ اردو میں رموز اوقاف کے طور پر بالعموم جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے نام اور شکلیں حسب ذیل ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ علامت کا نام ہے، اس کی آگے پھر شکل دی گئی ہے، اس کے ساتھ انگریزی نام بھی دیا گیا ہے، کیونکہ انگریزی نام سے آپ واقفیت زیادہ رکھتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں چینج آئے گا انگریزی میں وہ علامت، کیونکہ انگریزی جو زبان ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف لکھی جاتی ہے، اردو رائٹ سے لیفٹ کی طرف، تو اس طرح علامتیں بھی تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہیں ان زبانوں میں جا کر۔ تو سب سے پہلی علامت ہے سکتہ یا وقف خفیف، یہ دونوں نام ہیں، اس کی یہ علامت سامنے دی ہوئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوما۔ اس کے بعد ہے وقفہ یا نصف وقفہ، اس کی علامت بھی دی ہوئی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیمی کولن۔ پھر اس کے بعد ہے رابطہ یا وقف لازم، یہ 2 ڈاٹس ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں کالن۔ اس کے بعد ہے تفصیلیہ،
یہ اس کو کالن اینڈ ڈیش بولتے ہیں. ختمہ یا وقف مطلق یعنی ٹھہراؤ، اس کو ہم بولتے ہیں فل سٹاپ. اس کے بعد ہے استفہامیہ یا سوالیہ، تو اس کو سائن آف انٹروگیشن جو ہے. اس کے بعد ندائیہ یا فجائیہ، تو یہ سائن آف ایکسکلیمیشن. تو یہ علامتیں ہیں، ان میں سے یہ ان کی جو شکل ہے یہ پوچھی جا سکتی ہے. علامتوں کے نام جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں، ان کی آپ ایک آدھ جو ہے وہ مثال بھی دے سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سلیبس ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں جو ممکنہ سوالات وہ کس طرح پوچھے جا سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے اسم، فعل اور حرف جو ہے وہ پڑھا تھا. اس کی تعریف جو ہے وہ اچھی طرح تیار کر لیں. حروف کی تعریف ہے. اس کے بعد محاورہ یعنی کسے کہتے ہیں، محاورات کا جو مفہوم جو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد تلفظ کی تعریف جو ہے اور مختلف الفاظ دیے ہوں گے ان کو آپ نے درست تلفظ کے ساتھ لکھنا ہے. اس کے علاوہ رموزی اوقاف سے کیا مراد ہے، اس کی یعنی کوئی علامتیں جو ہیں وہ پوچھی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے حروف تہجی پڑھا تھا، تو حروف تہجی سے کیا مراد ہے، یعنی حروف تہجی کسے کہتے ہیں. ان کی یعنی جو تعداد کے بارے میں جس طرح اختلاف پایا جاتا ہے کہ یعنی کچھ علماء نے اس کو 36 بولتے ہیں، کچھ نے 37 لکھا، کچھ نے ان کو 50 to 52 کہا، کسی نے 40 کہا. تو یہ جو مباحث ہیں وہ موجود ہیں، مگر مستعمل جو حروف تہجی کی اب تعداد ہے وہ کتنی ہے، وہ 37 ہے. اور جس میں جو یہ 37 جو ہیں یہ ہیں مفرد آوازیں، اور جو مرکب آوازیں ہیں وہ 15 ہیں. تو 37 اور 15 مل کر یہ 52 آوازیں ٹوٹل بنتی ہیں، یعنی جو اردو زبان رکھتا ہے. ان کی تعداد اور ان کی جو مباحث ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے. اور حروف تہجی جو ہے اس کو ترتیب کے ساتھ یہ آپ نے یاد کرنا ہے. ویسے تو آپ نے یہ پہلی کلاس سے پڑھ رکھی ہے، مگر اس کو مزید ذہن نشین کریں اور اس کو دہرا لیں تاکہ کوئی غلطی کا امکان نہ ہو. اس کے علاوہ ہم نے حروف شمسی پڑھا، حروف قمری، تو ان کی جو تعریفیں ہیں وہ آپ اچھی طرح تیار کر لیں اور ان کی ایک دو مثالیں جو ہیں. تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں. تو یہی ممکنہ سوالات انہی میں سے پوچھے جا سکتے ہیں. ان کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں. آپ کے پاس کافی ٹائم ہوگا، ہو سکتا ہے یہ 1 دن یا 24 گھنٹے بھی دیے جا سکتے ہیں. تو جس طرح آپ کو پیپر میں ہدایات دی جائیں کہ آپ نے پیپر جو ہے اس کو PDF میں کنورٹ کر کے پورٹل پر لوڈ کرنا ہے یا اس کو واٹس ایپ کرنا ہے، تو جو بھی ہدایات دی جائیں انہیں کو فالو کرنا ہے. اسی طرح آپ کے مارکس لگیں گے اور آپ کے جو پیپر ہے وہ چیک ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی جو واجبات ہیں وہ بھی ادا ہونے ضروری ہیں تاکہ آپ کا پیپر بھی آپ کو مل سکے اور رزلٹ بھی آپ کا جو ہے وہ بن سکے اور آپ کے جو رزلٹ جو ہے وہ تیار بھی ہو سکے. تو یہ کچھ چند بنیادی باتیں تھیں جن کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو مڈ ٹرم سے پہلے کا جو نصاب ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. کوئی کسی قسم کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمام ہدایات آپ کا جو کوآرڈینیٹر ہے وہ آپ تک وہ پہنچا دے گا. جس طرح آپ نے پیپر کو سالو کرنا ہے، ٹائم کتنا ہے اور کس طرح آپ نے کس فارمیٹ میں پیپر جو ہے وہ بھیجنا ہے، کتنے ٹائم میں آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اور جو کویسچن آپ حل کریں، ایک یہ چیز بھی نوٹ کر لیں، اس کا جو ہے وہ اس کا جواب نمبر جو ہے وہ مینشن کرنا ہے. مثلا آپ سوال نمبر 1 جو حل کر رہے ہیں تو اس کے آگے جواب نمبر 1 لکھیں اور اس کو حل کریں تاکہ اندازہ ہو. اور رول نمبر اور جو نام ہے وہ بھی ساتھ ضرور درج کریں.
اور اس کے علاوہ جو ہے خوبصورت اور پڑھے جانے والے انداز اور ایک اچھے کیمرے سے سکین کریں یا تصویر بنائیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. آپ کے لیے بیسٹ آف لک، اور اچھے طریقے سے مربوط طریقے سے جو ہے آپ اپنا پیپر پر اور باقی جو تمام جتنے پیپر ہیں ان پر بھی توجہ دیں. شکریہ.